बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में कैदी 804 इमरान खान की कॉल पर पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा, जिसमें अहम ऐलानात। पीटीआई पेशावर में जलसे के ऐलानात से हुकूमत में हलचल मच गई। ऐलान किया गया है कायदीन की तरफ से कि क़यादत फौरी तौर पर दोबारा इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करे और इमरान खान की रिहाई तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। और हमारा मकसद इमरान खान की रिहाई है। मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की हमें वोट इमरान खान की रिहाई का मिला है, मैंडेट चोर हुकूमत को नहीं मानते। इस पर कायदीन ने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को पैगाम दिया, अदलिया को पैगाम दिया, एस्टेब्लिशमेंट को दिया कि अदारे हमारे हैं, लेकिन हमसे इंसाफ करें, हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पर आ जाए। इस मौके पर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान, जो सैकड़ों दफा अडयाला जेल के बाहर हर उनकी तारीख पे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे दहशतगर्दी कोर्ट में हो, उन्होंने स्टेज पर बैठने की बजाय आम नाजरीन में बैठकर जलसा सुना और लोगों की ख्वाहिश थी कि अलीमा खां तकरीर करती, लेकिन वो अवाम में रही। लेकिन नाजरीन, जलसा गाह में जितने लोग से कम से कम बेशतर चारों तरफ में सड़कों पर 2 से 3-4 किलोमीटर तक अवाम का जमे गफीर था, जिससे ये इमरान खान के बारे में जो कहते थे कि इमरान खान खत्म शुद, मेरा ख्याल है उनकी बनाई कमजोर हो गई है। उन्हें जो अवाम को कहते थे इमरान खान पर क्रास लगा दिए, वो क्रास मिट चुका है। पेशावर जलसे का अवामी रेफरेंडम भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसको करार दिया। उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद मार्च किया जाएगा, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि जलसे की जगह मुनासिब की जा सकती थी, लेकिन इतने बड़े जलसे में इतनी अवाम पर, इसमें जुनैद अकबर खान, असद कैसर और मीना खान और दीगर कायदीन ने सख्त तकरीरें करके हुकूमत को पैगाम दिया कि तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी फसादियत, तुम्हारा जबर, तुम्हारा गोली चलाना, तुम्हारा तीनों सूबों में रुकावटें खड़ा करना, तुम्हारा शेलिंग करना, तुम्हारा लाठी चार्ज करना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना, लोगों को बेगुनाह सजाएं देने को हम नहीं मानते। और इस मौके पर अवाम का जोश जमे गफीर था। इस जलसे में पेशावर में इमरान खान की तकरीरें भी दिखाई गई, जिस पर अवाम के जोशो जज्बे में ज्यादा जुनून आ गया और सख्त नारेबाजी की गई। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 4 करारदातें भी पेश की, जिसे अवाम ने अक्सरियत से मंजूर कर लिया। नाज़रीन, जलसे में असद कैसर ने भी अहम तकरीर की। उन्होंने कहा पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म, मजालिम और इमरान खान की रिहाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी और हम हुकूमत को और अदारों को बता देना चाहते हैं, किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ऑपरेशन नहीं होने देंगी। अगर इमरान खान पर मजालम की ना रोका गया तो फिर तहरीक इंसाफ हर वो कदम उठाएगी जो उसका आईनी और जमहूरी हक है। उन्होंने कहा जो कहते थे इमरान खान को खत्म से, आज वो अवाम का पेशावर में रेफरेंडम देख लें, ये उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। जिसके साथ अवाम की 80% अक्सरियत हो, उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, पीटीआई के जलसे में कि आप ये मुख्तलिफ मनाजर देखें, पीछे शहोदा की तस्वीरें दिखाई गई, जलसे के इर्द गिर्द इमरान खान की तस्वीरें थी, सड़कों पर अवाम का जमे गफीर था। इससा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान उधर समुंदर लौटा है, उधर उड़ा आया है। लेकिन अवाम ने कि तरीके इंसाफ ने कोई फाइनल कॉल नहीं दी। इस पर अवाम में तफ्तीश है। एक दिन पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कल वो सरप्राइज देंगे, तो लोग समझ रहे थे कि शायद आइंदा की कोई बड़ी खबर हो। लेकिन उन्होंने इस मौके पर अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं भी किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, अदालतों से हमें शिकवे हैं, इमरान खान मुज़ाकरात के हक में है, हम हकीकी आज़ादी की तक जंग जारी रखेंगे और इमरान खान के मतवालों को रोकना मुमकिन नहीं। अवाम ने
عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا جسے چوری کیا۔ جنید اکبر جو پاکستان خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، ان کی تقریر دھواں دار تھی اور ان پہ اہم اعلانات کے بعد عوام کا جوش و جذبہ بڑھتا گیا۔ جنید اکبر خان کی تقریر نے حکومت کو خاصے پیغام دے دیے ہیں جو انڈر ہینڈ دو وکٹ کے دونوں طرف کہہ رہے تھے۔ انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ عمران خان کا پی ٹی آئی میں وہی رہے گا جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ رہے گا۔ ہم عمران خان کے نظریے سے غداری کرنے والوں کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں، اور عمران خان کا واضح پیغام ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ آپریشن انہوں نے ملک کے اداروں کو بھی کہا۔ میں ان اداروں کو آن کرتا ہوں اور انہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف پر وہ ظلم و ستم کو بند کر دیں۔ ناظرین، اس جلسے کی اہم بات تھی کہ حکومت کو بالکل اگنور کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو پپڑ لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، ان کی تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی، یہ تو عوامی جلسہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری جماعتیں تمام سرکاری وسائل لے کے چاروں صوبوں کے وفاقی حکومت کے چاروں صوبوں کے سرکاری ملازمین کو بھی لے آئیں تو اس سے 10% جلسہ کر لیں تو ہم انہیں مان جائیں گے، لیکن جلسہ کیا کرنا یہ تو عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ تو میڈیا کا سب لگڑ بگڑ چمچے کرچوں سے اپنی خوشامد کرا سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا ہمارے کے پی کے میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ قیدی 804 نے عمران خان پر جس نے کراس لگایا تھا، جو بند کمروں میں کہتے ہیں عمران خان پر قتل آتا ہے، آؤ آج پشاور میں دیکھو کہ عوام نے آپ کے کراس کو مٹا دیا ہے اور عمران خان کو حقیقی لیڈر ماننے کا اعلان کر دیا ہے۔ تینوں صوبوں میں ہمارے جلسے میں آنے والی رہنما اور کارکنوں کے لیے مشکلات پیدا کی گئی۔ جنید اکبر خان نے کہا کہ کراس لگانے والے خود مٹ چکے ہیں، ان کی عوام میں روٹس نہیں ہیں، عوام سے وہ بیگانے ہیں، وہ صرف بند کمروں میں رہ کے۔ اور اس موقع پر ناظرین پاکستان میڈیا کا ایک شرمناک کردار بھی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو خود مسلم لیگ نون بھی تسلیم کرتی ہے، خود پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے کہ آج چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں اگر بڑی جماعت ہے جو ساری جگہ سے الیکشن واضح اکثریت سے جیتا ہے وہ پی ٹی آئی، اس کو پاکستان کے میڈیا نے نہیں دکھایا۔ ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے، کیونکہ آپ کو لگڑ بگڑ چمچے کرچے چاہیے۔ جنید اکبر خان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے تو عمران خان کے نظریے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے عدالتوں سے شکوے کیے کہ آپ ہمیں انصاف نہیں دیتے، عمران خان کو ضد، تکبر اور انا کی بینڈ نہیں چڑھنے دیں گے۔ قیدی 804 عمران خان کا جیل سے پیغام ہے کہ عوام کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ملک میں مکمل جمہوریت نہیں آ جاتی اور ادارے اپنے آپ کو سیاست سے الگ نہیں کر لیتے۔ انہوں نے کہا کسی بھی سرکاری افسر کو سیاست میں مداخلت کرنے کی عوام اجازت نہیں دے گی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم کے پی کے میں بھی کسی کو بھی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، عدالتوں سے بھی ہمیں شکوے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف ملنا ختم ہو گیا ہے، ہم عدالتوں سے بھی کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹر یا یہ ڈکٹیٹر نما حکومت کو جانا ہے۔ عمران خان مذاکرات کے حامی ہیں اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور عمران خان سے مذاکرات ہی کرنے ہوں گے ورنہ تمہارے۔ دوسری طرف ناظرین سہیل خان، مینا خان، اقبال فریدی نے بدسخت تقریر کی اور حکومت کی خاصی دھلائی کی ہے۔ ان تینوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 26 نومبر کی طرح 24 نومبر کی طرح پھر اسلام آباد، مینا خان نے کہا کہ کال دینی ہوگی، اقبال فریدی نے کہا میرے علاقے میں، میرے حلقے میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم یہ ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے، اسے روکنا ہوگا، مذاکرات سے مسئلہ حل کرنا ہوگا اگر پہلے ہی بلوچستان حکومت کے حالات میں نہیں ہے۔ ناظرین جنید خان، میں نے سہیل خان، مینا خان اور اقبال افریدی کی تقریر میں خاصا وارننگ دی گئی کہ ہم عوام سے، ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک میں سیاسی نظام چاہتے ہیں۔ ہمارا لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ آخری سانس تک وہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے، لہذا عمران خان کے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کا ان کو حساب دینا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان حکومت نہیں جس کی قید میں ہے، وہ بھی یاد رکھ لے، انہوں نے بھی اس ملک سے جانا ہے، آخر اس ملک میں انصاف ہوگا۔
اور عمران خان جس کی قید میں بھی ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جب اب اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور عمران خان کی رہائی سے کسی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو رہنماؤں کا اتنا بڑے جلسے کی کوریج نہ کرنا مجبوری ہے۔ ناظرین، اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے 4 قراردادیں منظور کی ہیں، جس کو عوام نے اس جلسے میں عمران خان کی تصاویروں کو بھی تقریروں کو بھی نمایاں دکھایا گیا، جس پر عوام خاصی پرجوش ہوئی۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کی عوام نے میڈیا پر پاکستان کے ایک عرصہ دراز سے نہ عمران خان کا کوئی شاٹ سنا، نہ تصویر دیکھی۔ آخر اگر نواز شریف جو سابق وزیر اعظم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سنا ہے بیمار ہیں، اگر وہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ تھے تو کچھ صحافی ان کی کوریج کے لیے ٹی وی پہ عدالت میں جا سکتے، تو عمران خان کو بھی دکھانا چاہیے تھا۔ ناظرین، عوام نے اس جلسے میں موبائل لائٹیں آن کر کر اب حکومت کو پیغام دیا کہ عوام سوئی نہیں ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں جلسے گاتی یقیناً حکومت کہے گی 10 15 20 ہزار ہے، ایجنسی کہیں گی چند ہزار ہیں، لے حکومت کا پی ٹی آئی کہے گی 10 لاکھ ہے، لیکن ایک بہت بڑا جلسہ جو اس کا بانی جیل میں ہو تقریباً 26 ماہ سے، اس کی کال پر اس طرح آنا۔ مینا خان نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کال دی جائے، چلو چلو اسلام آباد چلو، ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی ہے۔ ناظرین، یہ مختلف جو مناظر آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اس طرح لگ رہا تھا کہ تینوں صوبوں میں عمران خان کو روکا گیا، لیکن عوام نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے بتا دیا کہ قیدی 804 کی کال پر عمران خان پورے ملک میں ایک واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں کی لیڈر ہے۔ ناظرین، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ نے صاحب نے 4 قراردادیں پیش کرنا چاہتا ہوں جسے اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ قراردادوں میں پہلے نمبر پہ 8 فروری کو ووٹ کی چوری کو مسترد کرتے ہیں، اس رولم کو رد کرتے ہیں جو ووٹ کی چوری کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا۔ پشاور عدالت اور صحافت پر پابندی کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کو صحافیوں کے نام لینے میں کیا پرابلم تھی سلمان اکرم راجہ صاحب؟ 50-60 سے زیادہ صحافی چلے گئے، چلو سیاستدان تو پھر اچھی بات ہے، اور سیاستدانوں کا کام ہے وزیر بنے، مشیر بنے، سینیٹر بنے، عہدیدار بنے، اس کا صحافی کا کوئی کام نہیں۔ سرکاری عہدے لینے والا صحافی اپنی صحافت سے بددیانتی کرتا۔ یہ نثار عثمانی مرحوم جو پی ایف یو کے صدر رہے، وہ کہتے تھے کہ صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے قرارداد پیش کی کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن کو رد کرتے ہیں، بلوچستان میں جبری گمشدگی کو مسترد کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا صوبوں کے حق پر پڑنے والے ڈاکوں کو مسترد کرتے ہیں۔ پشاور میں ہم تمام صوبوں کی مدنیات وسائل کے تحفظ کریں گے۔ پشاور صوبوں کے وسائل اور صوبوں کے عوام کی مرضی سے استعمال ہوں گے۔ ناظرین، علیمہ خان کی اینڈ پہ آپ تصویریں دیکھیں، لوگ کہتے تھے پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ علیمہ خان ان کی دونوں نورین بہنیں، عظمیٰ اور تینوں بہنوں نے عوام میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ اس موقع پر انہیں کہا گیا کچھ لوگوں نے کہ آپ جلسے پر آئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے بھائی اور ملک میں عوام کی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ہم سینکڑوں دفعہ علیمہ خان ڈیالہ جیل میں 10-10 گھنٹے سڑک کنارے بیٹھی رہتی تھی، بیٹھ رہی ہیں۔ صبح کہیں سپریم کورٹ، کہیں ہائی کورٹ، کہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت۔ لیکن جہاں خاندانی وراثت چلتی ہو، 2 خاندانوں کی اس بڑی سیاسی جماعت میں، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا، 6واں آیا، 7واں آیا، خاندان کی باریاں نہیں ختم ہوتی۔ اور ادھر لیڈر کی بہن جو سابق وزیر اعظم ہے، جسے عدالت انصاف نہیں دے رہی، جسے ادارے جھوٹے مقدمات مبینہ جھوٹے 300 کے قریب مبینہ جھوٹے مقدمہ درج کر چکے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وکلا بھی عوام میں آ چکے ہیں احتجاج کے لیے، سول سوسائٹی بھی ہے، لیکن حکومت کا ظلم و ستم۔ عمران خان کا پیغام قیدی 804 کے آج جلسے میں ہونے والی شہداء کی لگنے والی تصویریں عمران خان کی تصویروں میں آج ہو گیا کہ عوام نے ریفرنڈم دے دیا کہ وہ موجودہ چوری کے مینڈیٹ کی حکومت کو نہیں مانتی، جبکہ 29 تاریخ کو
آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کا ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ اگر حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں ادھر پولیس والے پہنچا دیے، اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر کا ایشو بڑا حساس ہے، حکومت ان کے جائز مطالبات ماننے چاہیے۔ کیوں پاکستان میں بیٹھے لوگ ادھر اسمبلی میں منتخب ہو کر جائیں، یہ ان کا جائز مطالبہ ہے۔ کیوں حکومت ہر چیز کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے؟ دوسری طرف ناظرین، ایمان مزاری نے بھی کہا ہے کہ مجھ سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ جج کہہ رہے ہیں، 5-6 جج، طارق محمود جہانگیری کی ڈگری، ان کے کلاس فیلو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پڑھتے تھے، سنڈیکیٹ کہتی ہے نہیں پڑھتے تھے۔ 5 جج سپریم کورٹ عام ساحل بن کے انصاف لینے جاتے ہیں، وہاں ان کا کیس نہیں سنا جاتا۔ آئینی بینچ کے سربراہ فل کورٹ جو خود امین الدین ہیں، جو کنٹروورسی میں بہت زیادہ ہیں، اس میں حسنات ملک ہیں، ثاقب بشیر ہیں اور دیگر کورٹس رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن چل رہی ہے۔ ملک میں عدالتوں کو آزاد ہو کر فیصلہ کرنے ہوں گے، قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے۔ طاقتور کمروں میں بیٹھ کر اگر ان کے لکھے ہوئے حکم پر عدالتیں فیصلہ کرتی رہی تو ملک میں انتشار بڑھتا رہے گا اور یہ لاوا پکتا رہے گا۔ یاد رکھیں کہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکن میں اچانک 1 منٹ میں نہیں ہوا، لاوا پھٹ رہا تھا، لاوا پک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اس حالات سے بچائے اور پاکستان میں آئین اور قانون کے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے۔ پاکستان زندہ باد۔